नाजरीन आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तालीमी प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। अज़ीज़ तलबा, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू नज़्म और गज़ल की तदरीस है। आप जानते हैं कि अपने एहसासात, जज्बात, ख़यालात और नज़रियात वग़ैरह दूसरों तक पहुँचाने के दो ज़रिए नस्र व नज़्म हैं। नस्र लिखने के कई असनाफ़, उसलूब होते हैं और उसकी कई किस्में हैं। मसलन दास्तान, नावल, ड्रामा, कहानी, अफसाना, इंशाइया, सफ़रनामा, खतूत और मज़ामीन वग़ैरह। इसी तरह नज़्म की भी कई किस्में होती हैं जिन्हें असनाफ़ शायरी कहते हैं, जैसे गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई और बज़ाते ख़ुद नज़्म भी। आज हम नज़्म और गज़ल की तदरीस के मिनहाज व मक़ासिद और तदरीसी तरीक़े पर ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। नज़्म का लुग़वी माना पिरोना, लड़ी बनाना, इंतज़ाम व बंदोबस्त करना है, लेकिन इस्तिलाह में मौज़ू कलाम को जिसमें वज़न, बहर, रदीफ़, काफ़िया का एहतमाम किया जाए नज़्म कहते हैं। नज़्म में धुन, सुर, नग़्मगी का होना बहुत ज़रूरी है। इंसान अपने जज्बात, एहसासात और ख़यालात की तर्जमानी दो ज़रियों नज़्म और नस्र से करता है। नज़्म इंसानी नफ्सियात और ज़हन व दिल को बहुत जल्दी और देर तक मुतासिर करती है। नज़्म का एक मिसरा या कोई शेर नस्र के कई सफ़ात से ज़्यादा मुतासिर कुन होता है। नज़्म में बड़े से बड़े ख़यालात, मुश्किल से मुश्किल मसाइल और इंसान के अंदरूनी जज्बात की अक्कासी मुख्तसर तर लेकिन पुरअसर तरीक़े से हो सकती है। नज़्म का कहना बहुत ही मुश्किल और पेचीदा अमल है। इसे क़स्दन नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक जज्बा है जो शायर पर तारी होता है। बहुत से बिखरे हुए ख़यालात को पुरअसर अल्फाज का जामा पहनाना, उसको नग़्मगी अता करना एक मुश्किल अमर है। बक़ौल आतिश, बंद से अल्फाज जुड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। माहिरीन अदबियात ने शायरी को दो ज़ुमरों में तक़सीम किया है, दाखिली और ख़ारजी। दाखिली शायरी में शायर अपने ज़ाती तजर्बात, महसूसात, तासुरात और मुशाहिदे को पेश करता है। अंग्रेज़ी में इसे एलेजी, सोनेट, ओड वग़ैरह इसकी मिसालें हैं, जबकि उर्दू शायरी में गज़ल, गीत, मरसिया दाखिली शायरी की तर्जमानी करती हैं। ख़ारजी शायरी में शुअरा ज़िंदगी की हकीकतों को पेश करते हैं। अंग्रेज़ी में इसकी मिसाल बेलाड, लिरिक्स और एपिक्स से दी जा सकती है, जबकि बयानिया नज़में, मौज़ूई नज़में, मसनवी, बच्चों की नज़में और जज्बाती गीत उर्दू शायरी में उसकी मिसालें हैं। नज़्म या शायरी के मुख्तलिफ़ असनाफ़ होती हैं, मसलन गज़ल, नज़्म, रुबाई, कसीदा, मरसिया, मसनवी वग़ैरह। नज़्म की उन सभी असनाफ़ की तदरीस का तरीक़ा उमूमी तौर पर एक ही जैसा है, लेकिन असनाफ़ नज़्म की खुसूसियत के एतबार से इसमें बाज़ तब्दीलियाँ करनी चाहिए। बिलखुसूस गज़ल, रुबाई और मसनवी, मरसिया, कसीदा के तरीक़े तदरीस में हैत और उसलूब के तहत मिसरों और अशार की बंदिश व तादाद के लिहाज से बंदों की तरतीब के एतबार से नज़में लिखी गई हैं, जिनको मुसद्दस, तरजीह बंद, तरकीब बंद, मुस्तज़ाद और तज़मीन कहते हैं। आम तौर से कमरे जमात में तलबा के वक़ूफ़ी और मालूमाती ज़हानत वाले मज़ामीन पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, जबकि जज्बाती और जमालियाती पर कम। हालांकि तलबा की हमा जहत नशो नुमा में सभी तरह के मज़ामीन की यकसां अफ़ादियत है। नज़्म तलबा की शख्सियत के जज्बाती और जमालियाती पहलुओं की नशो नुमा में भरपूर मदद करती है, जिससे उनकी शख्सियत की हमा जहत तरक्की मुमकिन हो सकती है। सभी उम्र के इंसान में नग़मा, सुर, ताल, राग और आहंग से फितरी लगाव होता है। चूँकि नज़्म उस जज्बाती लगाव की तस्कीन का हम ज़रिया है, इसलिए बच्चे नज़्म की तरफ बहुत जल्दी राग़िब होते हैं। नज़्म बच्चों के जहन को बहुत जल्दी और देर तक मुतासिर करती है, चुनांचे उसकी तदरीस के ज़रिए कई तालीमी मक़ासिद की हुसूलियाबी मुमकिन है। नस्र के ज़रिए कही गई बात का असर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता, जबकि किसी नज़्म का सादा सा मिसरा भी इंसानी जहन को बहुत देर तक मुतासिर करता है और पुरलुत्फ़ भी होता है।
نظم کے خاص شعراء میں نذیر اکبر آبادی، اسماعیل میرٹھی، حالی، آزاد، اکبر الہ آبادی، چکبست، اقبال، تلوک چند محروم، سیماب اکبر آبادی، جوش ملیح آبادی، حفیظ جالندھری، جمیل مظہری، اختر شیرانی، نون میم راشد، اختر الایمان، مجاز، مجروح، مخدوم، جذبی، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، تاباں اور احمد ندیم قاسمی وغیرہ شامل ہیں۔ ابتدائی جماعتوں میں سب سے پہلے بچوں کو نظمیں سنائی جاتی ہیں۔ بچے اس میں خود دلچسپی لے کر نظمیں یاد کرتے ہیں۔ نثر سے جلدی نظمیں اور شعر بآسانی یاد ہو جاتے ہیں۔ ثانوی جماعت کے طلبہ بھی نظموں کو نثر کے مقابلے زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ نظم خوانی کا شوق طلبہ میں جمالیاتی ذوق کی نشو و نما کرتا ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ ابتدائی و ثانوی جماعتوں میں طلبہ کو نظمیں پڑھنے، یاد کرنے اور انہیں جمع کرنے کا شوق پیدا کرائیں۔ نظم کی تدریس کے ذریعے جن علمی، ادبی اور اخلاقی مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ان میں تخیل و تصور کی بلندی، نیک جذبات کی عکاسی، خدا پرستی، ایثار و قربانی، رحم دلی، سخاوت، سچائی و دیانتداری کا جذبہ اور حب الوطنی کا فروغ کے مقاصد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شخصی طور پر فرحت، سکون، تفریح و تفنن طبع نظم سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ نظم عقل و شعور کو تو جلا بخشتی ہی ہے، یہ ہمارے دلی احساس و جذبات کو بھی متاثر کرتی ہے۔ نظم کی تدریس کے جن طریقوں کا ابتدائی اور ثانوی جماعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ان میں غنائی و اداکاری طریقہ، افہام و تفہیم کا طریقہ، تشریحی طریقہ، مکالماتی طریقہ، موازناتی طریقہ، تنقیدی و تحسینی طریقہ خاص ہیں۔ یوں تو معلم میں مختلف مضامین کی بہتر تدریس کے لیے متعدد طرح کی حکمت عملیاں اور طریقہ کار اپنانے کا شعور ہوتا ہے، تاہم نظم کی تدریس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس جماعت اور کس عمر کے بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ ابتدائی درجات میں چارٹ، ماڈل اور تصاویر کا سہارا لے کر نظم کے مفہوم کو باور کرایا جا سکتا ہے۔ دراصل نظم کی تدریس کے لیے تمہید تعارف کا کوئی خاص طریقہ کار نہیں۔ استاد و طلبہ کے درمیان درسی فاصلہ جتنا کم ہوگا، نظم کی تدریس اتنی ہی پر اثر ہوگی اور طلبہ نظم سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس لیے معلم کو نظم کی مناسبت سے تمہید یا تعارف اور طریقہ کار اپنانا چاہیے، لیکن شرط ہے کہ وہ تعارف مؤثر اور دلچسپ ہو اور طلبہ نظم پڑھنے کی طرف شوق سے راضی ہوں۔ نظم کی تمہیدی گفتگو اس طرح ختم ہو کہ نظم کا موضوع یا اس کا مرکزی خیال قریب قریب واضح ہو جائے اور طلبہ کا ذہن اس کی طرف پڑھی ہوئی دوسری نظموں اور ان کی افادیت کی جانب متوجہ ہو جائے۔ نظم کی تدریس میں بلند خوانی کی اہمیت مسلم ہے۔ بلند خوانی کے بغیر نہ تو ابتدائی درجات میں اور نہ ثانوی درجات میں تدریس ممکن ہے۔ نظم کی تدریس میں نمونہ کی بلند خوانی اساتذہ کے ذریعے بھی ہونی چاہیے اور نمونہ کی بلند خوانی واقعی نمونہ ہو۔ اساتذہ کو چاہیے کہ بلند خوانی کرتے وقت مصرعوں کی موزونیت، تاثر اور آہنگ کا بطور خاص خیال رکھیں۔ بہتر آواز کے زیر و بم سے بلند خوانی میں لطف اندوزی اور تاثر پیدا ہوتا ہے۔ ابتدائی جماعتوں میں اگر ممکن ہو تو سر اور لحن کے ساتھ بلند خوانی کی جائے۔ اس کا اثر طلبہ پر خوشگوار ہوتا ہے اور نظم کی تفہیم میں مدد ملتی ہے۔ نظم کی بلند خوانی کے لیے کچھ ماہرین تعلیم کا خیال ہے کہ طلبہ کو اساتذہ کی بلند خوانی صرف سننی چاہیے، عبارت نہیں دیکھنی چاہیے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ سماعت کے ساتھ ساتھ عبارت کو بھی بغور دیکھیں۔ یہ دونوں طریقے اساتذہ نظم کی موزونیت اور ٹارگٹ گروپ کے علمی استعداد، وقت اور حالات کے مطابق اپنا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ابتدائی درجات میں سماعت کے ساتھ ساتھ نظم کی عبارت پر طلبہ نظر رکھیں تاکہ بصارت کے ذریعے الفاظ اور مصرعے ان کے ذہنوں میں پختہ ہو جائیں۔ اگر یہ پختگی ابتدائی جماعتوں میں راسخ ہو جائے گی تو ثانوی جماعتوں میں صرف سماعت کے ذریعے نظم کی تفہیم اور لطف اندوزی ممکن ہے۔ نظم کی بلند خوانی میں اساتذہ کو اعراب، اوقاف، الفاظ کے در و بست،
بہتر تدریس کے امکانات روشن کرتے ہیں۔ نظم کی تدریس میں انفرادی بلند خوانی کی بھی بہت اہمیت ہے۔ انفرادی بلند خوانی بعض معلم نمونے کی بلند خوانی کے فوراً بعد کرانا چاہتے ہیں، جبکہ بعض کے نزدیک نظم کے اجمالی جائزے اور تشریح و تفہیم کے بعد انفرادی بلند خوانی موضوع ہے۔ اس مرحلے میں بھی اساتذہ کو درجات اور نظموں کے اختصار و طوالت کے لحاظ سے طریقہ اپنانا چاہیے۔ عام طور سے ابتدائی جماعتوں میں چھوٹی نظمیں شامل کی جاتی ہیں جو حمد، نعت، مناجات، مناظر فطرت، اثار، قربانی، یگانگت، قومی یکجہتی، ہمدردی، محنت اور جہد مسلسل وغیرہ موضوعات پر ہوتی ہیں، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی اقداری پہلو بھی ہوتا ہے، چاہے وہ تمثیلی ہی کیوں نہ ہو۔ نظم کا اجمالی جائزہ لیتے وقت اس کے مرکزی خیال اور اقداری پہلوؤں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، لیکن نچلے درجات میں مختصر طور پر اور ثانوی درجات میں بتدریج وضاحت کے ساتھ۔ نظم کے اجمالی جائزے کے وقت نظم کی تحسین، تفہیم اور سبق آموزی کے لیے معلم کو سوال و جواب کا طریقہ مفید ہوتا ہے، اس لیے اس میں طلبہ کا اشتراک ضروری ہے۔ ابتدائی جماعتوں میں نظم کا تفصیلی جائزہ، تشریح و توضیح وغیرہ سودمند نہیں ہوتا۔ ہاں، مشکل الفاظ کے معنی اور مرکزی خیال ضرور بتائے جائیں، لیکن ثانوی جماعت میں مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ مرکبات، تشبیہات، استعارات، محاورے، ضرب المثل، اشارے، کنایے اور مذکورہ حالات و واقعات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ثانوی جماعتوں میں نظم کی مختلف اصناف اور حیت کی بھی جزوی جانکاری اور نظم کی ادبی محاسن کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ ثانوی سطح کے آخری درجات میں مختلف شعراء کے اسلوب کا بیان کرنا، ان کا ذکر کرنا تاکہ دوسرے شعراء سے ان کا موازنہ اور اشعار کی نشاندہی ممکن ہو سکے۔ نظم اگر بڑی ہو تو نمونہ کی بلند خوانی کے بعد اجمالی و تفصیلی جائزہ کے لیے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ نظم کی تکمیل کے بعد اس پر تنقیدی نظر ڈالیں اور اختتامی سوالات کے ذریعے طلبہ کے ذہنوں پر نظم سے ہونے والے اثرات کا اندازہ لگائیں تاکہ وہ نظم اور اس کی تفصیل سے کتنا لطف اندوز ہوئے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو اخیر وقت میں طلبہ سے خاموش خوانی بھی کرائی جائے اور مزید مطالعے کی غرض سے پختگی کے لیے گھر کے کام کے طور پر چند مگر مختصر و عملی سوالات و کام دیے جائیں۔ عزیز طلبہ، آئیے اب غزل کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ تو غزل کا لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں یا حسن و عشق کا ذکر کرنے کے ہیں، لیکن اصطلاح میں غزل اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں عاشقانہ مضامین کے ساتھ ساتھ فلسفہ، تصوف، اخلاقیات، اقدار، معرفت الہی، پند و نصح اور رموز حیات و کائنات کو دلچسپ پیرائے میں مگر مختصر الفاظ استعمال کر کے بیان کیا جائے۔ حیات کے لحاظ سے غزل کا ہر شعر یکتا و تنہا ہوتا ہے، اس کے مصروں میں ردیف و قافیہ کا التزام ہوتا ہے۔ غزل کے اشعار کی تعداد تذکرہ نگاروں نے کم از کم 3 یا 5 سے لے کر کسی نے 11 اور کسی نے 25 تک بتایا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ غزل میں ایک سے زائد مطلع کہا جا سکتا ہے۔ پہلے مطلع کے فوراً بعد کے مطلع کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ مختصر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل سے مراد اشعار کا وہ تسلسل ہے جس میں اشعار ایک ہی ردیف قافیہ و بحر میں کہے گئے ہوں، معنی و کیفیت کے لحاظ سے ہر شعر مکمل و جدا ہوں، محسوسات، انداز بیان اور شعریت کے لحاظ سے خارجی و داخلی کیفیت کے حامل ہوں، اور اشعار مخصوص لفظیات و مختلف علامتوں نیز منفرد انداز بیان سے پر ہوں۔ غزل کی تعریف و تحسین و تنقید و
تنقیص میں بہت سے لوگوں نے آسمان و زمین کے قلابے ملا دیے ہیں۔ حال ہی سے لے کر اب تک اس کی تعریف میں سینکڑوں اوراق سیاہ کیے گئے ہوں گے اور اتنی ہی اس کی سفیدی پر سیاہی پوتی گئی ہوگی۔ کسی نے اسے اردو زبان کی آبرو کہا تو کسی نے نیم وحشی صنف سخن، لیکن اس کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ ردیف و قافیہ کی وجہ سے پوری غزل میں تسلسل پایا جاتا ہے، لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے غزل کا ہر شعر اپنا منفرد معنی رکھتا ہے۔ کبھی کبھی غزل میں مرکزی خیال پایا جاتا ہے، ایسی غزلوں کو مسلسل غزل کہتے ہیں۔ غزل صنف کے لحاظ سے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا فن ہے۔ ہر ایک شعر کا الگ معنی و مقام اس کی انفرادیت اور خوبی، اور یہی اس کی خامی بھی ہے۔ غزل میں مختلف طرح کی کیفیات، صنعتیں، اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، مثلا خیال و بیان کی ندرت، سوز و گزاد، مضمون آفرینی، زبان کی چستی و سادگی، بیان کی صفائی و سلاست، روزمرہ محاورے، ضرب المثل، صنائع و بدائع سے متعلق تشبیہ، استعارے، تلمیحات، تضاد، مبالغہ، لف و نثر، مرات النظیر، ایہام، کنایہ، مجاز مرسل اور حسن تعلیل وغیرہ، جن سے غزل کی چاشنی دوبالا ہو جاتی ہے۔ ابتدائی درجات کے نصاب میں غزل شامل نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ غزل کا آسان سے آسان شعر بھی اس عمر کے طلبہ کے لیے مشکل ہوگا۔ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی جماعتوں میں بھی غزل کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ غزل میں اتنے مضامین باندھے جاتے ہیں کہ ان سب کی تفہیم اس عمر کے طلبہ کے لیے مشکل ہوگی۔ نیز یہ کہ کچی عمر ہونے کی وجہ سے بعض اشعار کا سطحی معنی اخذ کر کے ان کے اقدار میں گراوٹ کا خدشہ ہوتا ہے۔ مثلا عشق مجازی، خمریات، بلحوثی اور ریختی کے اشعار۔ ثانوی جماعتوں میں ان غزلوں یا غزلوں سے منتخب اشعار شامل نصاب کرنا چاہیے جو سہل ہوں اور طلبہ کے مثبت اقدار کے فروغ میں معاون ہوں۔ اردو غزل کے اکثر اشعار اتنے معیاری اور وسیع مطالب و معانی رکھتے ہیں کہ ثانوی درجات کے طلبہ کے ذہنی دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل میں فارسی و عربی کے بعض الفاظ اور تراکیب استعمال کی جاتی ہیں، اس لیے نمونے کے طور پر ہر دور کے غزل گو شعراء کے آسان اشعار کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے۔ بہتر ہے ان غزلوں کو منتخب کیا جائے جن کے اشعار میں اقدار اور اخلاقیات کو تمثیل کے طور پر پیش کیا گیا ہو، یعنی زیادہ فلسفیانہ نہ ہوں اور ان پر فارسی و عربی تراکیب کا غلبہ بھی نہ ہو۔ غزل کے اشعار نظم یا نظم کے اشعار اور دیگر اصناف نظم مثلا رباعی، قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ سے بالکل جدا ہوتے ہیں۔ نظم کی طرح غزل میں مرکزی خیال نہیں ہوتا، بلکہ غزل کا ہر شعر اپنا جداگانہ مرکزی خیال رکھتا ہے۔ اس لیے غزل کی تدریس میں تمہید یا تعارف میں مشکل پیش آتی ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ غزل کے پیرائے، اس کے اشعار میں مذکورہ مفہوم، اس شاعر کے دیگر کلام یا اشعار یا ہم عصر شعراء کے کلام اور تذکرے سے تمہیدی گفتگو شروع کریں۔ تمہیدی گفتگو کے لیے مختلف اصناف شاعری کے موازنے سے بھی بات شروع کر سکتے ہیں۔ مختلف صنعتوں کے افہام و تفہیم سے بھی تمہیدی گفتگو شروع کی جا سکتی ہے، غرض کہ غزل کے اسباق میں تمہیدی گفتگو کے لیے کوئی متعین طریقہ کار نہیں۔ اس لیے غزل کی تدریس شروع کرنے سے پہلے اساتذہ الجھن کا شکار ہوتے ہیں، اور کوئی مضبوط بنیاد فراہم نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ اساتذہ میں خود اعتمادی کی کمی پائی جاتی ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ غزل کے منصوبے سبق تیار کرتے وقت غزل کی ضرورت اور منشا کے مطابق کچھ تمہیدی سوالات مرتب کر لیں۔ تمہید یا تمہیدی گفتگو سے عہدہ برا ہونے کے بعد اساتذہ کو چاہیے کہ وہ غزل کے نمونے کی بلند خوانی اس طرح کریں کہ طلبہ کو اس غزل کی نوعیت اور مفہوم کا سرسری اندازہ ہو جائے۔ نظم یا غزل کی تدریس میں اساتذہ کی بلند خوانی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔
بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ تمہیدی گفتگو کی کمی یا خلا کو بہتر بلند خوانی کے ذریعے پر کیا جا سکتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو اساتذہ نمونے کی بلند خوانی کے فوراً بعد طلبہ کی انفرادی بلند خوانی کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، تاکہ طلبہ غزل کی انفرادیت، رمزیت و غنائیت سے محظوظ ہو سکیں۔ دونوں جانب سے بلند خوانی کے بعد غزل کی تفہیم کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ غزل کے شعر کی تفہیم کے لیے دیگر اصناف نظم کے طریقے تفہیم سے الگ اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ ایک ایک شعر کی الگ الگ تشریح کریں۔ تشریح کرتے وقت مشکل الفاظ کے معنی، مختلف تلمیحات، مرکبات اور صنعتوں کی تفصیل طلبہ کے ذہنی معیار کے مطابق بتائیں۔ اس سے قبل اگر ضروری ہو تو مذکورہ شاعر کی مختصر حالات زندگی، اس کے عصری و سماجی احوال اور اسلوب بیان کا مختصر جائزہ لیا جانا چاہیے، تاکہ طلبہ کے ذہنوں پر اس شاعر کے شعری خیالات و جذبات آشکار ہو سکیں۔ اس سے شعر کی تفہیم میں بہت حد تک مدد ملتی ہے۔ غزل کے اشعار کی تشریح و توضیح کے متعلق پروفیسر محمد حسن نے اپنی کتاب ادبیات شناسی میں لکھا ہے، تعارفی بلند خوانی کے بعد اگلا قدم مختلف اشعار کی تصحیح و توضیح ہوگی۔ چنانچہ مطالب کے بارے میں سوالات کیے جائیں، سوالات و جوابات کے دوران نہ صرف اشعار کے مفہوم کی توضیح کی جائے بلکہ ضمناً اور ثانوی عمل کے طور پر مشکل الفاظ، تراکیب اور محاورات کی تشریح بھی کر دی جائے۔ ضمناً سے مراد یہ ہے کہ الفاظ وغیرہ کی تصریح کچھ اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ توضیحی مطالب کا ایک جز معلوم ہو اور طلبہ یہ محسوس نہ کریں کہ مطالب سے ہٹ کر الفاظ کی تشریح اور تراکیب کی جراحی کی جا رہی ہے۔ ثانوی عمل کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لفظی و لسانی دشواریوں کی تحلیل و تفصیل کو تدریس کا براہ راست مقصد نہ بنایا جائے اور اس چیز کو تدریسی عمل میں صرف اس حد تک جگہ دی جائے جس حد تک ناگزیر ہو۔ پڑھانے والا جب یہ محسوس کرے کہ شعری محاسن کی خاطر خواہ توضیح بعض لفظوں کے معنی بتائے بغیر ممکن نہیں تو معنی ضرور بتائے، لیکن سبق کے اصل موضوع اور مقصد سے کم از کم انحراف کرتے ہوئے اور غیر ضروری تفصیلات سے پورے طور پر اجتناب کرتے ہوئے۔ غزل کی تشریح کرتے وقت اگر اساتذہ غزل کی معنویت اور اس کے فنی محاسن کو سامنے رکھیں تو بہت حد تک اشعار اور اس کی انفرادیت کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ ذیل میں چند طرح کے معروف و مشہور فنی انفرادیت والے اشعار مثال کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو بس بدنام کیا۔ یا یہ شعر، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا، حق کا کہ خداوند ہے تو لوح و قلم کا۔ یا یہ شعر، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یا اقبال کا یہ شعر کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہے ضروری آج کر لو بندگی کا احتساب، آدمی کا کیا ٹھکانہ خاک میں کل مل گیا۔ اسی طرح کے اور دوسرے زمرے کے اشعار، ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ طلبہ یہ ہری چند اختر کا شعر ہے، شباب آیا کسی بت پر فدا ہونے کا وقت آیا، تیری دنیا میں بندوں کے خدا ہونے کا وقت آیا۔ فیض کا شعر ہے، تم آ رہے ہو کہ بجتی ہیں میری زنجیریں، تم آ رہے ہو کہ بجتی ہیں میری زنجیریں، نہ جانے کیا میرے دیوار و بام کہتے ہیں۔ داغ کا شعر ہے، جان کیا دوں کہ جانتا ہوں میں، تم نے یہ چیز لے کے دی ہی نہیں۔ اور مومن کا اسی زمرے کا شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا،
جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ طلبہ، یہ غالب کا دوسرے زمرے کا شعر ہے۔ گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا، بہر گر بہر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا۔ اور میر کا شعر ہے کہ سرانے میر کے آہستہ بولو، سرانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ طلبہ، یہ خمریات کے چند اشعار ہیں جو غزل سے منتخب ہیں۔ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں، اور آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے۔ غالب کا شعر ہے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ اور غالب کا یہ ایک شعر ہے، دل سے مٹنا تیری انگشت حنائی کا خیال، دل سے مٹنا تیری انگشت حنائی کا خیال، ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا۔ حالانکہ یہ غزل کا شعر ہے لیکن بالکل نعتیہ شعر ہے۔ اس کی امت میں ہوں میرے رہیں کیوں نہ کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبدِ بے در کھلا۔ اور کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ یوں تو سبق کی درسی و اقتصابی اہمیت کے لحاظ سے سبھی طرح کے اسباق کے آخر میں اعادہ کی اہمیت مسلم ہے عزیز طلبہ، لیکن غزل کی تدریس میں اعادہ بہت ضروری امر ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ غزل کی تدریس کو مزید جامعیت فراہم کرنے کے لیے غزل کے متفرق اشعار سے متعلق سوالات پوچھیں۔ طلبہ سے غزل کے مجموعی تاثر و کیفیت کے بارے میں بھی سوالات کیے جانے چاہیے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ غزل کے متفرق اشعار کو کس حد تک سمجھا ہے۔ اعادہ کے اختتامی سوالات کے بعد کچھ وقت بچا کر اختتامی بلند خوانی غزل کے مجموعی تاثر کو طلبہ کے ذہنوں پر دیر پا قائم رکھتی ہے اور شاعر، استاد اور طلبہ کے درمیان شعری جمالیات کی فکری تسلیس بناتی ہے۔ عزیز طلبہ، مزید معلومات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ انسٹرکشنل میڈیا سینٹر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باولی، حیدرآباد۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس تعلیمی نشست میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آداب۔